बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फजर की 2 सुन्नतों के बाद कुरान पाक की ये एक सूरत ज़रूर पढ़ लेना। ज़मीन से आसमान तक नूर ही नूर बरसेगा, कुदरत के ख़जाने तुम पर मेहरबान हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, सुबह की पहली किरण जब ज़मीन पर पड़ती है तो कुदरत के बेशुमार राज भी इंसान के सामने बिखर जाते हैं। दिन का आगाज़ अगर अल्लाह के ज़िक्र, कुरान की तलावत और नमाज फजर से हो तो ये पूरा दिन नूर, बरकत, कामयाबी और राहत से भर जाता है। लेकिन अगर नमाज फजर की 2 सुन्नतों के बाद कुरान की एक ख़ास सूरत पढ़ ली जाए तो आसमानों से रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और ज़मीन से आसमान तक नूर ही नूर बरसता है। ये एक ऐसी सूरत है जो अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी कुदरत, उसके इनामात और उसकी मेहरबानियों का हसीन बयान है। ऐसी बाबरकत घड़ी में जब इंसान अल्लाह की तरफ मतवज्जा होकर ये सूरत पढ़ता है तो वो अपने रिज़्क, सेहत, इज़्ज़त, घर, कारोबार और दिल के सुकून के दरवाजे खोल लेता है। नमाज फजर की सुन्नतें वैसे ही बहुत फजीलत वाली हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 रकत सुन्नत दुनिया और माफिया से बेहतर हैं। आप तसव्वुर करें, इन 2 रकतों के बाद अगर आप कुरान की ऐसी सूरत पढ़ लें जो फरिश्तों की तवज्जो, अल्लाह की ख़ास मदद और आसमानी ख़जाने की कुंजी है तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसे ना बदल जाए। ये सूरत ना सिर्फ रूह को ताजगी देती है बल्कि दिल को सुकून, ज़िंदगी को सिमत और तकदीर को बुलंदी अता करती है। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला इंसान पर अपने गैबी ख़जाने खोल देता है और बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि ये कौन सी सूरत है, इसके क्या कमालात हैं और इसे कब, कैसे और कितनी बार पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन, आज आपको जिस सूरत के बारे में बताने जा रहे हैं ये कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरत है जिसे फजर की नमाज की 2 सुन्नतें अदा करने के बाद अगर पढ़ा जाए तो आसमान से ज़मीन तक नूर ही नूर बरसेगा, कुदरत के ख़जाने उस शख्स पर मेहरबान हो जाएंगे। ये सूरत अर्श वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सूरह मुबारक पढ़ने वाले की अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमा देता है, बल्कि उस शख्स के लिए दौलत और रिज़्क के दरवाजे भी खोल देता है और गैब से उस शख्स की मदद फरमाता है। कुरान करीम की ये सूरत इतनी ताकतवर और बाबरकत सूरत है कि जो शख्स इस सूरत की तलावत करता है उस शख्स की तकदीर बदल जाती है, उसके मुकद्दर को 4 चांद लग जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारक में ख़ास बरकत और शिफा रखी है। इस सूरत के पढ़ने से अल्लाह ताला की नेमतों का ढेर लग जाता है। अल्लाह ताला की बरकतों से वो घर माला माल हो जाता है। तो कुरान पाक की इस बाबरकत और प्यारी सूरत के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा की मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे तो मजमा से एक शामी ने उठकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे चंद चीज़ों के मुतालिक पूछना चाहता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, समझने के लिए सवाल करना और ज़िदबाजी करने के लिए सवाल न करना। मस्जिद में बैठे लोग इसे घूर घूर कर देखने लगे। शामी ने कहा, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को खलक किया? हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, अल्लाह ने नूर को पैदा किया। शामी ने पूछा कि आसमानों को किस चीज़ से खलक किया? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि पानी के बुखारात से। शामी बोला, ज़मीन किस चीज़ से बनाई गई? आपने फरमाया, पानी की झाग से। शामी बोला, पहाड़ किस चीज़ से बनाए गए? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, पानी की मौजों से। शामी बोला, मक्का को उम्मुल करा क्यों कहा जाता है? मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, क्योंकि ज़मीन उसके नीचे से बिछाई गई। शामी बोला, आसमानी दुनिया किस चीज़ से बनाई? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, रुकी हुई फ़ौज से। वो बोला, सूरज और चाँद का तूलो अर्ज़ क्या है?
امیر المومنین نے فرمایا 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ شامی نے پھر سے پوچھا ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ شامی بولا 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا آسمان دنیا کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام ہے کیزوم، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام مادون ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفالون ہے، اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ آسمان پنجم ہے، خون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجمہ ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ شامی بولا بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ امیر المومنین نے فرمایا جب سے بنی اسرائیل نے صالح کی پوجا کی اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔ شامی نے کہا وہ نبی کون ہے جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ہبار اور رحیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام قرار دیا۔ ناظرین کرام، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 بہنوں سے نکاح کرنا کیوں حرام ہے؟ تو آپ کو بتاتے ہیں، چلیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بہنوں سے نکاح مت کرو، اس عمل کے ذریعے تم رشتے توڑ دو گے۔ شامی نے پوچھا مد و جزر کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رحمان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ شامی نے پوچھا جنات کا باپ کون ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ شامی بولا کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ امیر المومنین نے بتایا جی ہاں، اللہ نے ایک نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ شامی نے کہا ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ شامی بولا آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ امیر المومنین نے فرمایا کیونکہ وہ عظیم ارض یعنی زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ شامی نے کہا میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، ایک انہوں نے خود کھایا اور 2 آدم علیہ السلام کو کھلائے، اسی لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ شامی بولا کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا، یعنی پیدائش کے وقت وہ ختنہ کیے ہوئے تھے۔ شامی بولا آدم کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 930 سال۔ شامی بولا سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ فرمایا گیا آدم علیہ السلام نے۔ شامی اس نے شعر کب اور کیوں کہے؟ آپ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شعر کہے تھے شہر اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، ہر رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طول حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو کیوں آخر نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے۔
قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے، ہائے غم و حسرت کے سانولا سرونا بیٹا گم ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے حابیل کا یہ مرثیہ پڑھا تو ابلیس لعین نے جواب میں یہ شعر پڑھے: تو شہر اور شہر سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیرے لیے وسیع جنت تنگ ہوئی تھی، جہاں تو اور تیری زوجہ سکون و قرار سے رہتے تھے اور دنیا کی تکلیف سے تیرا دل آزاد تھا۔ تو میرے فریب اور مکر سے بچ نہ سکا اور تجھ سے قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ شامی بولا: حضرت آدم فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے۔ آپ نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ شامی نے پوچھا: حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ فرمایا گیا: انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک لٹورا ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے لٹورے اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ شامی نے پھر پوچھا: اچھا، خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ آپ نے فرمایا: اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور اس کا نوحہ کرتا رہا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روتا رہا تھا، اسی لیے اس نے گھروں میں رہائش رکھی اور اسی پرندے کے پاس اللہ کی کتاب کی 9 آیات قیامت تک اس کے پاس رہیں گی، اور وہ آیات یہ ہیں: سورہ کہف کی پہلی 3 آیات اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات جو کہ شروع ہوتی ہیں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 45 تا 47 تک آیات اور سورہ یاسین کی 3 آیات جو 9 سے 11 تک ہیں۔ شامی نے پوچھا: کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ فرمایا: کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ شامی بولا: نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: نوح کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ شامی نے کہا: کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا: اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد شامی بیٹھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم و دانش کی مدح سرائی کرنے لگا۔ اسی طرح حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص اٹھا اور آپ سے سوال کیا: اے حضرت، بتائیے کہ وہ کون سا جانور ہے جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے شخص، جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، جبکہ جن جانوروں کے کان اندر کی جانب دھنسے ہوئے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص اٹھا اور آپ سے وہی سوال پوچھا: اے علی، وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عادت نہیں کہ وہ ہر سائل کو ایک ہی خیرات دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا: اے شخص، جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ بچے کو جنم دیتے ہیں، اور جو جانور دانہ تنکا اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ اس سے دوسرے سائل کو اسی سوال کا مختلف جواب عنایت فرمایا۔ دوسرا سائل بیٹھا تو ایک اور شخص اٹھا اور پھر سے وہی سوال دہرایا: اے علی، بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ پورا مجمع آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ اب علی کون سا مختلف جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا: اے شخص، سن لے، وہ جانور جو اپنی خوراک چباتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ جو جانور اپنی خوراک نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک ہی سوال کے 3 مختلف جواب دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا:
میں علی ابن ابی طالب ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہوں۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کا خطاب دیا۔ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اگر تم اب بھی یہی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ تم قیامت تک یہی سوال پوچھتے رہو اور میں تمہیں قیامت تک مختلف جواب دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم ناظرین کرام، اب آپ کو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جو اتنی طاقتور اور بابرکت صورت ہے کہ جو بھی یہ سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کے گھر پر نور ہی نور برساتا ہے۔ قدرت کے خزانے بارش کی طرح اس گھر پر برستے ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرے، جو شخص اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے ہاں عزت و احترام والا بننا چاہتا ہے، جو شخص فرشتوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ادب و احترام فرشتے بھی کریں، الغرض کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے جس کی مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہوں، نہ روزی میں برکت ہو نہ ہی دولت میں برکت، دن بدن غربت ہی غربت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، گھر میں تنگ دستیاں ہیں، غربت اور تنگ دستیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو ایسا شخص قرآن کریم کی یہ ایک سورت نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھ کر دیکھ لے، انشاءاللہ اس کی جو بھی خواہشات ہوں گی وہ ضرور پوری ہوں گی، اس کی جو بھی حاجات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی پوری فرما دے گا، اس شخص کی ہر مشکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ آپ نے صبح نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس وقت میں کیا گیا ہر عمل، ہر دعا اور ذکر خاص مقبولیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز فجر کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جانیے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ جب دل کی باتیں، دل کی مرادیں رب تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ یہ وقت بڑا ہی بابرکت وقت ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے تو عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو نہ صرف زمین پر روشنی بکھیرتی ہے بلکہ عرش الہی پر بھی نور لے جاتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جسے فرشتے بار بار پڑھتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت کلام ہے کہ جب کوئی بندہ فجر کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد یہ کلام یعنی یہ بابرکت سورت پڑھتا ہے تو عرش والے فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جو تیرا خاص کلام خاص وقت میں پڑھ رہا ہے، تو بھی اس پر خاص رحمت فرما۔ جب بھی کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری محبت کی بات کی ہے، توحید کو بیان کیا ہے، میرے سوا کسی اور کو یاد نہیں کیا، تو میں بھی اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا۔ ناظرین محترم، یہ صورت ہے تو قرآن کریم کی مختصر سی صورت، لیکن اس کے کمالات و اثرات بے حد زیادہ ہیں۔ یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جسے اگر 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے گھر پر نور ہی نور برستا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانے اس گھر پر نچھاور ہوتے ہیں۔ بس آپ نے سچے دل اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات
تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یہ کس سے ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد قرآن پاک کی تہائی حصے کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ ابو ایوب سچ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ سورت کب اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کر لینی ہے۔ جیسے ہی آپ نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، آپ نے اس کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت نام یا اللہ، یا غنی، یا نور، اللہ تعالیٰ کی ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے اس طرح سے یا اللہ، یا غنی، یا نور کو تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر نماز فجر کے 2 فرض ادا کر لینے ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گر گرا کر اس بابرکت سورت کے واسطے سے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہوں گی، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی تنگ دستیاں ہوں گی، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اس بابرکت سورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو فوراً بدل دے گا۔ آپ کے گھر پر اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی بارشیں ہوں گی، زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا، اور اس سورت کی برکت سے آپ کو بے تحاشا رزق ملے گا۔ غربت، تنگ دستی ساری دور ہو جائے گی، آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔